बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं नासिश खटक। नाजरीन, IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए 6 अरब डॉलर के प्रोग्राम के बाद क्या पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी मुतवक्का है? क्या इससे अवाम के लिए कोई रिलीफ भी मुतवक्का है? और क्या हम मुआशी नमू का हदफ हासिल कर सकते हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे चीन के बाद CPEC के दूसरे मरहले में काफ़ी तेज़ी मुतवक्का है। इस प्रोग्राम के बाद CPEC के मंसूबे में क्या नई पेशरफ्त हुई है? और साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरे रूस भी मुतवक्का है। इस दौरे से हमारे क्या तवक्कात वाबस्ता हैं और इसकी मुआशी और स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है? क्या यह दौरा हमारे जियो इकनॉमिक विजन को फ़रोग़ देगा? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हसनैन जाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। जी थैंक यू। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है जी। IMF की तरफ से 6 बिलियन डॉलर के कर्ज की बहाली का जो है ऐलान हो चुका है, राइट? जी। सो इसके बाद हमारी मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन होंगी? राइट। अच्छा देखें, ये तकरीबन पिछला पूरा साल गुजर गया। हम ये जानते हैं कि दरमियान में इस IMF का जो हमारा पूरा प्लान था वो दरमियान में रिजेक्ट भी हुआ, सस्पेंशन भी आई और उसको सस्पेंड भी किया गया। 6 मिलियन डॉलर दिए गए, लेकिन तारीखी हवाले से ये अजीबो गरीब, यानी आप ऑपोजिशन की तरफ से मामला समझ लीजिए, ये पूरी दुनिया पाकिस्तान में कोहराम मच गया कि IMF पाकिस्तान को सिर्फ इसी हुकूमत ने मैनेज करके देना था। हम 22वीं दफा IMF के पास हैं और ये हुकूमत ने बहुत जोर से रेजिस्टेंस दी कि हम IMF की तरफ ना जाएं, लेकिन उसकी बुनियादी रीजंस क्या थी और आज तक हमें पता है कि ये मामलात क्या हो रहे हैं? क्या हमारे पाकिस्तान में ये मालूम है कि IMF जो है उसका पूरा जो है IMF का जो फाइनेंशियल मॉडल है वो है क्या? IMF इनकम करता कैसे है? किसी को ये मालूम है कि इंटरेस्ट रिसीव होता है चार्जेस के तौर पर, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स होते हैं उनके, फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेड होता है जिसको रिम्यूनरेशंस कहते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है और उसके फिर रिजर्व एक्यूमुलेशंस होती हैं। नई 4 ऐसी चीजें आई हैं जिसकी वजह से किसी को नहीं पता कि एक नए मॉडल की तरफ चले गए हैं और IMF का अपना मॉडल अब श्रिंक हो चुका है। अच्छा, जब सबसे पहले हम 1947 के अंदर, इसके बाद से 1950 में जब हम गए हैं IMF के अंदर, उस वक्त हम गए थे या हमें लाया गया IMF की तरफ? उसके बाद से हम तकरीबन 1970 तक IMF की तरफ से दिए जाते रहे कि यहाँ पर हमारे से ये वाले आप जो है वो पैकेजेस, बेल आउट पैकेजेस लीजिए। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं कि 4 नई तकसीम समझ लीजिए कि एक तो नई चीज का क़याम हुआ जिसको आप कहते हैं कि IMF की तरफ जो ड्राइंग राइट और एडिटोरियल रेवेन्यू जो है या एडिशनल रेवेन्यू का जो है वो एक है इंडोमेंट फंड बाय द गोल्ड प्रॉफिट, एक है बॉर्डर इन्वेस्टमेंट मैंडेट और तीसरा है कॉस्ट रिकवरी फॉर द कंसेशनल लेंडिंग, और चौथा है डिविडेंड्स टू द मेंबर। अच्छा, अब वो गोल्ड की परचेज जो हुआ करती थी इसके ऊपर उन्होंने बात की है और उसके ऊपर कहा कि जब लेंडिंग आप दे रहे होते हैं तो उसमें गोल्ड का क्या मामला रहेगा। बॉर्डर इन्वेस्टमेंट मैंडेट जो है वो आपके पास उन्होंने नया एंट्री की है और उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ रिकवरी है ये कंसेशनल लेंडिंग थी। ये तीनों वो चीजें थी जिसके ऊपर पाकिस्तान को एतराज होना चाहिए था, जो कि शौकत तरीन साहब ने किया, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, जो इस हुकूमत ने किया। अब मैं तारीखी तौर पे थोड़ा सा बताने लगा हूं कि 1958 के अंदर जो पहला बायलैटरल पैकेज आता है $25,000 का आता है, फिर 1965 के अंदर 37,500 का आता है, क्योंकि उस दौरान में हम क्योंकि वॉर जोन के अंदर थे, 65 की जंग चल रही थी। 1968 के अंदर हम रिकवरी जोन के अंदर थे, फिर उन्होंने हमें ऑफर कर दिया $75,000 का 17 अक्टूबर को, फिर 1971 के अंदर 84,000 का हमारे पास आया और क्योंकि 71 की जंग हमारे पर मुसल्लत कर दी गई और फिर इसके बाद हमारे पर बहुत बड़ा साने हुआ, हमारा ईस्ट बंगाल अलग हो गया और उसके अंदर इस लिबरेशन के अंदर जो है वो 84,000 की हमें मिली। 1972 के अंदर $75,000 और आए, फिर 1973 के अंदर 75, फिर 1974 में एक और हमें जो है वो ग्रोइंग नीड्स को पूरा करने के लिए हमें एक और बेल आउट पैकेज दे दिया गया। 1970 में 80,000 के करीब हमें $80,000 अच्छा बिलियन हमें दिया गया। अब 1980 के अंदर फिर 349,000 हमें विड्रॉ किए हमने, फिर अनदर और मैटर के अंदर जो वो चलता रहा और इससे आप ये देखें कि ये मामला चलते चलते कहां पे पहुंचा।
پھر جو درمیان میں ایک حکومت آئی, یعنی اس حکومت کے اندر بے نظیر صاحبہ کی جو حکومت آئی, اس میں کہا جاتا ہے کہ جو ڈیموکریسی, دا کم بیک آف دا ڈیموکریسی ہو گیا. میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ از اکانومی اسٹوپڈ؟ ہمیں آج آئی ایم ایف کے اوپر میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس کے بعد کرنا ہے چائنا پہ بات, اور چائنا کے بعد آپ نے یقیناً طور پہ ہم نے روس کے بارے میں بات کرنا ہے, اور اس کو میں کہہ رہا ہوں ماسکو, بیجنگ, اسلام آباد ٹروئکا, کیونکہ مجھے بات کرنی ہے کوڈز کے اوپر اور مجھے مقابلہ کرنا ہے اوکس کے اوپر. اوکاس ادھر سے ٹروئکا ایک بنا رہا ہے جس کے اندر آپ دیکھیں یو ایس پلس جاپان پلس انڈیا پلس آسٹریلیا, ادھر ٹروئکا بنا رہا ہے. ادھر جو مغربی طاقتیں جو اور طرح کی ہیں وہ پاکستان کے اوپر معاشی پریشر کریٹ کر رہی ہیں. میں کل سن رہا تھا اور حیران کن حد تک میری ریسرچ کے مطابق آپ حیران ہوں گے کہ انڈیا کے کئی جو سمجھدار پڑھے لکھے اینالسٹ تھے, انہوں نے پاکستان کے پینڈیمک کے دور کے اندر آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا, اس کی اکنامک ریکوری کو ڈیل کرتے ہوئے کمپیریزن کیا کہ ہماری ٹوٹل سائز جو اکانومی کا سائز ہے وہ جی کتنا ہے, 263 ایگزیکٹلی. اچھا 263 ہمارا بلین ہمارا سائز ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری ایک سٹیٹ مہاراشٹر کا ہے, لیکن پوری کی پوری 10 گنا جو ہے وہ کمی کے ساتھ انڈیا نیچے چلا گیا, اور بری طریقے سے معاشی ریکوری نہیں کر سکتا, اتنی بری طریقے سے پستی میں گیا کہ وہ ریکوری نہیں کر سکتا. اور وہ انہوں نے کمپیریزن کے مطابق کہا کہ اس حکومت کی طریقے سے جو انہوں نے ڈیسیژنز لیے ہیں, جس طریقے سے ایف بی آر لے رہے ہیں, جیسے باقی چیزیں کر رہے ہیں. اچھا اب یہ کریں گے کیوں؟ میں نے تھوڑا سا آخری اگر مجھے اجازت دے دیں تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو لینڈنگ مارجن تھا اس کے اوپر یہ اس لیے ہوا تھا کہ اب یہ ماڈل کو انہوں نے دوبارہ سے کیوں لیا, اور جو میں نے 4 چیزیں کی, انہوں نے کہا کہ یہ جو ماڈل ہے اس میں انسٹیبل ہے, انسسٹینیبلٹی ہے. چنانچہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لینڈنگ ایکٹیویٹی تھی اس کے اندر شارپ ڈراپ ڈاؤن آیا. اب آئی ایم ایف اپنی خود اس سطح پہ نہیں ہے, اس کی کنڈیشن وہ نہیں رہی کہ ہمیں وہ کھل کے دے سکے. سسپینشنز آ رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں پاکستان کا قصور ہے بھئی, شرائط تو آئیں گی, وہ مختلف شرائط دیں گے, وجوہات انہوں نے بیان کرنی ہے, ان کے پاس پیسہ اب نہیں ہے. اب آگے یہ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو شرائط کے ساتھ ہمیں ملا ہے لون, رائٹ, پروبیبلی وہ بھی کنگال ہو سکتے ہیں, رائٹ. جی اندرونی باتیں بھی دیکھنی چاہیے کہ کمیٹی آف, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی 2007 کے اندر, چیئرڈ بائی اینڈریو کراکٹ. آپ اس کو چیک کر لیجئے. ریکمینڈ کیا گیا آئی ایم ایف کو کہ اس کی جو انکم جنریٹ کرنے کے میز بنائے جائیں. اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر اسٹرکٹلی لمیٹڈ اسکیل آف دا گولڈ ٹو اسٹیبلش انڈومنٹ. اب یہاں پر جو ہے وہ سیل آف گولڈ ایک ان کے پاس ایک ایج ہوتا ہے, وہ ایک کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے انکریز آتا ہے. لیکن اب آئی ایم ایف کے بھی حالات اتنے ہی برے ہو گئے لینڈنگ کے اندر, اس کے اندر ہیجنگ اور لینڈنگ منی کے اوپر, تو وہ اب انڈومنٹ فنڈ نہیں بنا سکے. 2008 کے اندر بورڈ آف گورنرز نے انڈورس کیا کہ نئے پیکج جو ہیں وہ اوور ریلائنس آن دا لینڈنگ انکم ہو رہا ہے. سو اوور ریلائنس کی وجہ سے اس کو چینج کیا جائے. یہ حالات جی آئے, اور اب جو پاکستان کی موجودہ سچویشن جو ہے وہ کیا ہے, تو اب یہ ذرا سمجھ لیجئے کہ جو زر مبادلہ میں کمی آئی وہ آئی تقریباً ہمارے جو زر مبادلہ میں 1 ارب تقریباً 69 کروڑ کی 94 کروڑ ڈالر کی کمی ہوئی. اسٹیٹ بینک کے مطابق 28 جنوری 2022 تک پاکستان کی مجموعی زر مبادلہ جو کہ ذخائر کا جو حجم تھا وہ 22 ارب 8 کروڑ ڈالر تھا. ٹھیک ہو گیا. اب آئی ایم ایف سے حاصل ہونے والی 1 ارب ڈالر جو ملکی زر مبادلہ کا ذخائر کو مستحکم کرنے کے اور بڑھتے ہوئے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے تھے, اور وہی استعمال ہوئے. کیا اس حکومت نے غلط کیا؟ اب یہ سوال بہت بڑا اور حکومت کے اوپر ہونا چاہیے. اس وقت جیسے جو اولمپکس کے اوپر جانا, وزیر اعظم کا چائنا جانا, وزیر اعظم کا دوبارہ سے بحال کرنا, اور میں انڈیا کی زبان میں آپ کو بتانے والا ہوں, بھارت کے اینالسٹ کی زبان میں بتانے والا ہوں کہ پرائم منسٹر نے گوادر کے میٹر کے اوپر, چائنا کے میٹر کے اوپر اتنے شاندار طریقے سے اندرونی معاملات کو اوپر نہیں لائے. انہوں نے کہا سلو ہو گئے. سلو کیسے ہو گئے بھائی؟ آپ سلو تو بات ہی نہیں. ابھی میں اس کو ذرا مکمل کر لوں پھر میں آ جاؤں گا. بالکل دوسرے کی طرف سے آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ یہ سلو کیسے ہوئے, سلو نہیں ہوئے تھے. یعنی اگر ہم 6 سے 7 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ان کی انفراسٹرکچر پہ ہو چکی ہے, بڑے بڑی چیزیں وہاں پہ بن رہی ہیں, پورا گوادر پورٹ وہاں پہ بن رہا ہے, پورے بلوچستان کے اندر ٹوٹل ہمارے پاس صرف 2 کروڑ عوام بھی نہیں ہیں, اور اتنی تھوڑی عوام کے ساتھ اتنی بڑی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ٹوٹل فشنگ پہ ڈیپینڈنسی ہے. باقی اور کیا کام ہو رہے تھے جو انٹرنل پرابلمز تھے. ہر حکومت کے ساتھ جس بھی ممالک کے ساتھ آپ کی معاملات چلتے ہیں کچھ پرابلمز آتے ہیں, بالکل ان کو مینیج کیا کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹریڈ بیلنس, ایک ہوتا ہے ٹریڈ امبیلنس. اس سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, آئی ایم ایف کا سولوشن بھی دوں گا اور اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے
کہ جو ایکسچینج ریٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھنے پڑیں گے. ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, انفلیشن ہماری بتائی گئی کہ 9 سے 12 کے قریب ہوگی. آئی ایم ایف نے کہا, ورلڈ بینک نے کہا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا, اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہہ دیا کہ بہت بہتر رجحان آنے والا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دو چیزیں نہ کریں. ایک یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے اور لازم ہے. آپ کی اس ٹائم پر انٹرنیشنل رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ پولیٹیکل انٹرونشن کی وجہ سے اتنی زیادہ انٹرونشن ہو رہی ہے اس ٹائم پر, حکومت کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. جہاں بھی انٹرونشن ہوگی دو چیزیں آئیں گی, ایک تو اسپیکولیشن, اور اسپیکولیشن لیڈ کرتی ہے ریسیشن کی طرف. تو میں نے آپ کو تقریباً 5 کمپوننٹ مین آپ سمجھ لیجیے, ویسے 7 ہوتے ہیں, آپ اس کو 5 سمجھ لیجیے. ایک انفلیشن, پہلا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کو خسارہ کم کرنا ہے. دوسرا انفلیشن, تیسرا انٹرسٹ ریٹ, یہ ایکسچینج ریٹ کے اوپر بتا رہا ہوں. چوتھا ہے پبلک ڈیٹ, اور 5واں ہے پبلک پولیٹیکل سٹیبلٹی, اور چھٹا ہے ٹرمز آف ٹریڈ. اب ٹرمز آف ٹریڈ کے اوپر پاکستان نے اتنا بہترین کام کیا, اور اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج یہ لیا, جو سسپینڈ ہوا تھا اس کو واپس لیا, ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی مانی, ایف اے ٹی ایف کے اوپر بھی معاملہ مانا, کئی چیزیں ان کی معاملی کی, 3 شرائط جو ان کی تھی وہ بھی پوری کی جا رہی ہیں. اب اس کے اندرونی معاملات کیا ہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ وہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں جو پاکستان انوالو ہی نہیں ہے, آپ ان کے اوپر ہمارے پہ لگانا چاہتے ہیں, کیونکہ ایف اے ٹی ایف کا ممبر ایک انڈیا بھی ہے. انڈیا ہم سے ایسے الزامات لگاتا ہے کہ فلاں چیزیں ہمیں کلیئر کر کے دیں, ہم اس پہ انکار نہیں کر رہے. اچھا, ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات بہترین چاہتے ہیں. ہماری 11 ارب ڈالر کی تقریباً 11 ملین کی ہماری ٹریڈز ہوئی تھی, ایکسپورٹس ہوئی تھی, ایکسپورٹ بڑی تھی. اب ہمیں امپورٹس کم کرنی پڑے گی, اچانک سے کم کرتے ہیں, لیکن اب امپورٹس ہمیں کم اچانک کرتے ہیں تو ہمیں امپورٹ بہتر کرنے پڑیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا, ہمیں کافی مسئلے بھی درپیش ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ اچانک سے کم کر دیں گے. اچھا, اس سمجھنے کے بعد آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارا جو دوسرے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس وقت ٹائم پر جو رشیا کے حالات آپ کو میں تھوڑے سے بتاتا چلوں. اب اگر اس میں دیکھیں کہ جو اس کے اوپر اب ہمارا دوسرا جو فیز ہو گیا, جو چائنا کی ٹریڈ ہے, اس کے اندر جو $6 بلین کی اب تک انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہو چکے. اچھا, اگر ہم درآمدی حجم دیکھیں تو چائنا کے جو ہے وہ 34% انکریز کیا. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ 2021 کے اندر جو انکریز بنتا ہے وہ جولائی 1 کے اندر وہ $1.74 بلین, اور اس کے بعد یہ رزاق داؤد صاحب کے سٹیٹمنٹ ہے, اس کے اندر ہمارا اتنا اضافہ ہوا. اس کے بعد اگر میں رشیا کا بیلنس دیکھنا شروع کروں تو ہمارا ٹوٹل ٹرائی لیٹرل بیلنس جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 94.87 ملین تھا. ابھی ہمارا رشیا کے ساتھ تعلقات 14 سال بعد بہتر ہوئے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اور یہ کچھ ہونے والا ہے, وہ یہ کہ اس طرف دورہ پوٹن صاحب کے, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مختلف مواقعوں کے اوپر بڑے گہرے دوستانہ معاملات. اس ٹائم پر اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت یوکرین میٹر کے اندر رشیا کا جو سٹینس ہے, اور رشیا نے بالکل اپنے آپ کو اس سے دور رکھا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی جنگ میں نہ الجھے, یہ ایک بہت بڑا امیج ہے. اب اس امیج کو سمجھ لیجئے کہ ماسکو, بیجنگ, اسلام آباد یہ آپس میں یہ دشمن کو کھٹک رہے ہیں, اور انڈیا کے اپنے ہی اینالسٹ جو ہیں وہ اس ٹائم پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 4% انٹرسٹ ریٹ, میکسیمم انٹرسٹ ریٹ کو ہم فالو کر رہے ہیں. ہمارے پاس یقیناً مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے, ہمارا انفلیشن زیادہ ہو رہا ہے, ہمارے باقی معاملات زیادہ ہو رہا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آئی ایم ایف کے پرابلم سے جس طریقے سے ایک دفعہ نواز شریف کی حکومت نے نکلنے کی کوشش کی تھی, کچے طور پہ نکلنے کا طریقہ کار نہیں ہے. اب ہمیں پکے طریقہ ہوگا. اب ہمارے پاس جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس جو سعودی عرب سے جو 3 ارب روپے کی رقم آئی تھی, اگر اب اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں اس کی جو شرح سود تھی وہ اس کے اندر کتنی تھی, اگر یہ 13% تک رہے تو کئی ممالک ہمیں دینے کو تیار ہیں. ہمیں او آئی سی سے بھی آئی, باقی طرح سے بھی آئی, لیکن ہم 4% سے اوپر کہیں انٹرسٹ ریٹ پر نہیں گئے. اچھا, اس کے آگے اگر آپ دیکھتے ہیں تو پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے. اب پولرائزیشن کے ساتھ ساتھ میں صرف آپ کے پاس رشیا کا بات کر رہا تھا, اس کو ٹریڈ بیلنس اور ٹریڈ نمبر کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں تو تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 10 ملین 945.87 جو ملین کے اندر دیکھیں یہ بیلنس تھا, یہ 2021 کا. اب اس کو بڑھنا چاہیے. اب اس میں دیکھیں کہ پاکستان جو اس کا ٹوٹل جو آپ کا رشیا کے ساتھ آپ کی جو بڑھے گی
جو سوورینٹی ہے آپ کی جو انکم بڑھے جو آپ کی ٹریڈ بیلنس بڑھے گا وہ کہاں سے بڑھے گا. اچھا یہاں ہم غور سے دیکھتے ہیں تو روس کے اندر 2015 کے اندر سیم گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے ذریعے جو 2 طرفہ تعاون کو بڑھایا گیا. اب وہ تعاون جو ہے وہ شروع کیا گیا 2015 کے اندر. اس کی بہت ساری ایک اور ایک ای سی او کے نام سے ایک چیز بھی بنی تھی اور کچھ مطلب ٹرائکا بنانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکی. اب جو ڈیل بن رہی ہے اب وہ اس لیے بن رہی ہے کہ ہم اسٹریٹجیکلی اس طرف آ چکے ہیں. اچھا میں رائٹ اور لیفٹ نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان نیوٹرل رہنے والا ہے. پاکستان امریکہ کے ساتھ اچھے تعلق رکھے گا اور اب روس کے ہمیں ایک گیسٹ نے جوائن کیا ہے ابھی. خالد منصور صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, معاون خصوصی برائے وزیر اعظم سی پیک کے حوالے سے وہ ہیں. سو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے وقت کا شکریہ. آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی, آج ہم بات کر رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے بھی, چین کے کامیاب دورے کے حوالے سے بھی اور ساتھ ہی جو دورہ روس متوقع ہے اس پہ بھی. آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دورہ چین کے بعد سی پیک میں کیا نئی پیش رفت ہوئی ہے, کون سے ایسے انڈسٹریل زونز جو ہے وہ بلڈ ہو رہے ہیں, کون سے سرمایہ کاروں نے کن جو ہے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے؟ جی شکریہ جی آپ کا دعوت دینے کا. اور میں اس چین کے حوالے سے یہ بتاؤں گا کہ جانے سے پہلے ایک تو بہت کمپریہنسو تیاری کی گئی اور اس میں پرائم منسٹر صاحب کی کوئی تقریباً 20 میٹنگز ہوئی ہیں ود دا لیڈنگ فارچون 500 کمپنیز ان چائنا, جس کے اندر اسٹیٹ اون انٹرپرائز بھی تھے اور پرائیویٹ کمپنیز بھی تھے. ٹھیک. اور یہ ان میں سے بہت سی کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے آلریڈی پاکستان میں بڑے بڑے پروجیکٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کی بھی تھی. ٹھیک. اور ان کے لیے یہ بہت آنر تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان سب کمپنیز کے جو چیئرمین ہیں ان سے ڈائریکٹلی یا بریفنگ لی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے فردر انویسٹمنٹ کے پلان جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کو کمیونیکیٹ کیے. رائٹ سر. جواباً پرائم منسٹر صاحب نے ان کو اپریشیٹ کیا اور ان کو انشور کیا کہ جس طرح وہ سی پیک کے فیز 2 کے اندر یہ ورائٹی آف سیکٹرز کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں تو ان کو ہر قسم کی فیسیلیٹیشن مہیا کی جائے گی. اور اس میں ان کو ایک 1 ونڈو آپریشن ملے گا سی پیک اتھارٹی میں, اور اس کے ساتھ ہی جو وہ اپنی انویسٹمنٹ یا اپنی فیکٹری اسپیشل اکنامک زون میں لے کے جائیں گے تو وہاں پر جو مینجمنٹ کمپنی ہیں ان کو بھی لیگلی امپاورڈ کر دیا گیا ہے تاکہ انویسٹرز کو مختلف اپروول دینے کے لیے مختلف آفیسز میں پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ میں نہ بادر کرنا پڑے. اینڈ لاسٹلی پرائم منسٹر صاحب نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو 1 ونڈو آپریشن اب جو اسٹیبلش کر دیا گیا ہے تو اس کو پوری سپورٹ ہے فرام دا پرائم منسٹر آفس اینڈ پرائم منسٹر ہمسیلف. گریٹ گیسچر. یہ ان کے لیے بڑی انکریجمنٹ کی ہے اور یہ جو ورائٹی آف سیکٹرز کے اندر ہمیں الحمدللہ بلینز آف ڈالرز کی انہوں نے ایک کمٹمنٹ دی ہے. اور اس کے اندر ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو ہمارے اسپیشل اکنامک زون ہیں جس کے اوپر آج کل ہم پرائرٹی سے کام کر رہے ہیں تو وہ 4 اسپیشل اکنامک زون ہیں, 1 ایسٹ ان ایسٹ پروونس اور ایک فری زون ہے گوادر والا. تو اس کی ہر طریقے سے ان کو ایک پلگ اینڈ پلے ٹائپ کا انوائرمنٹ ملے گا. تو آپریٹ کے جو ہمارے 7 سیکٹرز ہیں جس کے اندر پاکستان بڑی کمپیریٹیو ہماری بڑا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے ہر لحاظ سے ان سارے سیکٹرز کے اندر. تو اس میں چائنیز کو یہ بتایا گیا اور وہ جو کتاب ہم نے ایک مرتب کی تھی فش بک تو وہ پھر پریزنٹ کی گئی اور وہ ٹاپ لیڈرشپ کو بھی دی گئی تاکہ ان کے جتنے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں تو ان کو ایک پراپر بزنس کیس کیا جائے کہ وائی دے شوڈ انویسٹ ان پاکستان رادر دین ادر آلٹرنیٹ ڈیسٹینیشن جہاں پر چائنا انویسٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنی انڈسٹری کو بھی ریلوکیٹ کر رہے ہیں. تو ان کنکلوژن میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی ماشاءاللہ کامیاب دورہ تھا. اب آنے کے بعد ہم ان سے ری انگیج ہو رہے ہیں تاکہ ان سارے کے سارے کمٹمنٹس کو فرام ڈیولپمنٹ ٹو ایگزیکیوشن لے کے جائیں انشاءاللہ ان موسٹ ایکسپیڈیشس مینر. اچھا خالد منصور صاحب, ڈاکٹر حسنین جاوید ہیئر. جی السلام علیکم. جی کیا حال ہے جی سر, خیریت سے؟
اچھا سر اجازت ہو تو سوال کریں. آپ بتائیے. جی اچھا سر یہ بتائیے کہ خاص طور پہ جو انڈسٹریلائزیشن کے اوپر ایک بات آ رہی ہے, اور میں ایک لفظ دیکھ رہا تھا کہ ریڈنڈنٹ انڈسٹری, یعنی لفظ ریڈنڈنٹ انڈسٹری کا تو استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن انڈسٹریلائزیشن کی بات ہو رہی ہے. جو ہمارے 9 اکنامک زونز ہیں ان میں سے 4 خاص طور پہ جو ورکیبل پوزیشن میں آئے ہوئے ہیں, وہ کون کون سی انڈسٹری ہماری طرف آ رہی ہے, اور خاص طور پہ بتائیے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا اس وقت پرائم منسٹر نے بہت خاص طور پہ اس کے اوپر فوکس کیا ہے, وہ کس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ ڈاکٹر صاحب پہلی چیز تو یہ ہے کہ نہ ہم لوگوں نے ریڈنڈنٹ کا ورڈ کیا اور نہ چائنیز نے کیا. جی اس میں یہاں بتانا یہ ضروری ہے کہ ایسی انڈسٹری جی جو چائنا کے اندر اب انوائبل ہوتی جا رہی ہے بیکاز آف ایور انکریزنگ مین پاور کاسٹ اینڈ ایجنگ مین پاور آلسو. تو اس انڈسٹری کو ہم نے یہ کمپیریٹیو انالیسس سے یہ ثابت کیا کہ اگر وہ انڈسٹری وہ پاکستان میں ریلوکیٹ کریں تو ان کے لیے ایک پرفیکٹ بزنس کیس ہے, اور فار بوتھ دا کنٹریز اٹ ول بی اے ون ون سچویشن. دیٹ از پوائنٹ نمبر 1. رائٹ. اور دوسرا جو انڈسٹری آ رہی ہے اس کے اندر ایک تو بہت ہی ایکسائٹنگ کنسورٹیم بنا ہے, تو وہ گوادر کا جو فیز 2 ہے جس کے اندر ہمارے پاس تقریباً 2280 ایکڑز ہے, جو پرائم منسٹر نے لاسٹ ایئر جولائی کے اندر انوگریٹ کیا تھا. تو وہاں پر کوئی ارادہ ہے اس کنسورٹیم کا کہ $4.5 بلین کی انویسٹمنٹ سے وہ اسٹیل اینڈ پیپر ری پروسیسنگ پلانٹ لگائیں گے. ٹھیک سر. اور اس میں ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ فرام دا ویریس کنٹریز وہ یہ اسٹیل اینڈ آئرن کا جو اسکریپ ہے اس کو امپورٹ کریں گے, اور بڑا انوائرمنٹلی فرینڈلی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کی ری پروسیسنگ کی جائے گی, اور اس سے جو پریشیس میٹل ہیں وہ پھر نکالنے کے بعد اس کو ایکسپورٹ کریں گے. اور کیونکہ یہ جو میٹل ری پروسیسنگ ہوتی ہے اس کے اندر پاور کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے, تو اس کے اندر $4.5 بلین کے اندر 2 پاور پلانٹ بھی وہ لگائیں گے, اور اس سے ان کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ تقریباً 40,000 جاب جو ہیں وہ کریٹ ہوں گے انشاءاللہ. اچھا سر یہ بھی بتائیے کہ اس میں مبارکباد تو آپ کو پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس دفعہ جب آپ گئے ہیں تو ساری طرف سے اپریشیٹ ہوئے, پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا کہ آپ بہت اچھی تیاری کے ساتھ گئے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ اور یہاں پہ بھی میں نے اپنی انپٹ دیتا چلوں کہ بہت سے نہیں, میں نے یہاں کے جو چائنیز انڈسٹری جو یہاں پر لگی ہے, یہاں کے سی ای او سے ملاقات کی, وہ بڑے خوش ہیں, اور ان کو جو ریلیکسیشنز دی جا رہی ہیں, بزنس ریلیکسیشنز دی جا رہی ہیں, اور وہ ان کا انویسٹرز یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا خاطر خواہ کون کون سے پوائنٹس کے اوپر خاص ریلیکسیشن دینے کا معاملات بن رہے ہیں جس کی وجہ سے چائنیز انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی, اور یہ بھی بتائیے کہ بڑے لونز کے معاملے میں کوئی انپٹ کی بات ہوئی؟ دیکھیے اٹ از ناٹ اے کوسچن آف بورڈ آف انویسٹمنٹ. جی یہ جو اسپیشل اکنامک زونز میں ہم لوگ ان کو جو فسکل انسینٹیو دے رہے ہیں, تو ہماری یہ جو پچ بک ہے جس کے اندر یہ ویریس سیکٹرز کے اندر ہم لوگوں نے کمپیریٹیو انالیسس کیا, تو ہم نے ان کو کمپیریزن دیا ہے کہ فسکل انسینٹیو پاکستان میں کون سے اویلیبل ہیں ورسز انڈیا, بنگلہ دیش, اس کے بعد ایون چائنا کے ساتھ بھی کمپیریزن کیا, کمبوڈیا ہے, ویتنام ہے. ان سے کلیئرلی یہ پتا چلتا ہے کہ اگر یہ انویسٹرز جو ہیں ہمارے اسپیشل اکنامک زون میں انویسٹمنٹ کریں, چاہے وہ گراس روٹ انویسٹمنٹ ہو یا اپنی ایسی انڈسٹری جو کہ چائنا میں انوائبل ہے اس کو ریلوکیٹ کریں, تو ان کے لیے ایک پرفیکٹ بزنس کیس بنتا ہے. اور ساتھ میں ان کو یہ بتا دیا کہ جی فیسیلیٹیشن یہ ہوگی کہ ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جانے سے پہلے 2-3 بڑے اہم فیصلے کیے پرائم منسٹر صاحب نے یا اپروو کیے. جی جی پلیز. ایک تو یہ ہے کہ جو چائنیز آئی ٹی سی کی اوور ڈیو پیمنٹ تھی, تو وہ ای سی سی نے $100 بلین کی اپروول دی, اور جانے سے پہلے ان کو 50 بلین جو ہے وہ ادا بھی کر دیا گیا. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. اور دوسرا ان کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ایز پر دا کانٹریکٹ ایک ریوالونگ اکاؤنٹ اسٹیبلش ہونا تھا فار دا سی پیک آئی ٹی پیز. اوکے. یہ ہماری کانٹریکچر آبلیگیشن تھی, اور وہ فار سم ریزن وہ پچھلے کئی سالوں سے اسٹیبلش نہیں ہو رہا تھا. رائٹ سر. تو اس کو بھی اسٹیبلش کر دیا گیا. ایکسلنٹ. اور ساتھ کے اندر
یہ جو ایک ایکٹ کے اندر ترامیم کی جا رہی ہیں جس کی بیسس کے اوپر جو نئے انویسٹرز ہیں ان کو تقریباً 37 اپروول درکار ہوتی ہیں فرام پروونشل گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ. رائٹ سر. تو وہ رجیم انہوں نے چینج کر کے اس کو کمپلائنس رجیم میں چینج کر رہے ہیں. زبردست. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انویسٹرز کو یہ بتا دیا جائے گا یا ان سے انڈرٹیکنگ لے لی جائے گی کہ وہ ان سارے لا آف لینڈ میں وہ کمپلائی کریں گے اور اس کو پھر ایک آڈٹ رجیم کے ساتھ اس کمپلائنس کو چیک کیا جائے گا اور اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ نان کمپلائنس ہوں گے تو اس کے اندر ریلیونٹ پینلٹیز ہوں گی. رائٹ. ٹھیک. اچھا یہ تو سر آپ نے بہت شاندار طریقے سے بتا دیا ہے. انویسٹمنٹ کا پورٹ فولیو بہتر ہونے جا رہا ہے. چائنیز کی دوبارہ سے انویسٹمنٹ بہت تیزی کے ساتھ اس طرف آئے گی, گوادر کی طرف رجحان بڑھے گا. اچھا یہ بتائیے سر, امپورٹ اور ایکسپورٹ, میں آپ کے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امپورٹ ایکسپورٹ بیلنس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. آنے والے وقت کے اندر ٹائم لائن میں آپ کیا دیکھتے ہیں اگلے 6 مہینے یا سال کے اندر امپورٹ ایکسپورٹ بیلنس کیسا رہے گا سر چائنا اور پاکستان کے درمیان؟ ہماری ساری اسٹریٹجی جو ہے اس کے جو مین آئی وڈ سے مین کالمز ہیں وہ یہی ہیں کہ ایسی انڈسٹری پاکستان میں لے کر آئی جائے یا یہ جو انڈسٹریل دور یا انڈسٹریل ریولوشن لانے کی جو کمٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسی انڈسٹری لگائی جائے جس سے 3 مقاصد حاصل ہوں گے ڈاکٹر صاحب. جی. ایک تو یہ ہے کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن. انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر انڈسٹری ایک ایک کر کے یا انوائبل ہے یا ڈائنگ انڈسٹری ہے, تو ایسی انڈسٹری لے کے آئی جائے جس سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو. ایگزیکٹلی. اور جن کے میں سیکٹرز کی آپ سے بات کر رہا ہوں, جو 7 سیکٹرز ہم نے پچ کیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس کے اندر ایکسپورٹ اورینٹیشن ہے. چائنا جو ہے وہ اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے. اس سے جو ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ جو کریٹ ہوتا ہے یا امبیلنس ہوتا ہے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ میں, انشاءاللہ تعالیٰ ود دس انڈسٹریلائزیشن وہ بہت حد تک ہم اس کو برج کرنے میں کامیاب ہوں گے. فور شور سر, مجھے لگتا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں جب میں آپ سے دوبارہ بات کروں گا تو ہمارا جو ہے وہ ایف ڈی آئی بہت بہتر ہوگا. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا سر کہ ایک ہلکا سا اشکال آتے تھے, کچھ ایسے کنفیوژن یا ایمبیگوٹی پیدا کی جاتی تھی. آپ فرمائیے گا کہ یہ ادارہ جاتی روابط کے اندر اب کلیئرنس کتنی بہتر ہو گئی؟ آپ نے 1 ونڈو کی بات فرمائی. یہ بھی بتائیے کہ یہ اب کنفیوژن دور ہو گئی ہے اور یہ یا کبھی تھی ہی نہیں, اور ادارہ جاتی معاملات کے اندر کہ کس نے کس کو بات کرنی ہے, کون امپورٹر کس کو بات کرے گا, کہاں انڈسٹری لگے گی, کیسے لگے گا, یہ آسانیاں ساری جو ادارہ جاتی روابط کی ہے اس کے اوپر بتائیے گا. دیکھیے یہ جو پرائم منسٹر کی کمیونیکیشن تھی وہ بڑی کلیئر تھی اور انہوں نے ریپیٹڈلی سارے جو انویسٹر جن سے انہوں نے انگیج کیا, اور بلکہ یہاں میں بہت اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ بہت پیشنس کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے ان سے ڈیٹیل بریفنگ بھی لی, اس کے بعد ان کو فیڈ بیک بھی دی, ساتھ میں ایشورنس بھی دی. تو ان کو یہ کہہ دیا کہ پاکستان میں جب آپ آئیں تو ان کا ریکورس یا ان کا اپروچ جو ہے وہ سی پیک اتھارٹی ہے اور وہ 1 ونڈو آپریشن ہے. اور ان کو پراپر گائیڈنس مل جائے جس بھی سیکٹر میں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پراپر کوآرڈینیشن جو ہے نا وہ سی پیک اتھارٹی پرووائڈ کرے گی. اور جب وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے اپنے سلیکٹڈ اسپیشل اکنامک زون میں جائیں گے تو وہاں پر جو مینجمنٹ کمپنی ہے ہر اسپیشل اکنامک زون کی, ان کو بھی لیگلی امپاور کر دیا ہے تاکہ انویسٹر کو ایک دروازے سے دوسرا دروازہ نہ کھٹکھٹانا پڑے. ایکسلنٹ. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی بیسس کے اوپر جو پرانی ہمیں فیڈ بیک ملی تھی کہ انویسٹر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے فسکل انسینٹیو بہت بہتر ہیں کمپیئر ٹو دی آلٹرنیٹ ڈیسٹینیشن, لیکن یہاں پر ہمیں اپنی انویسٹمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے اسٹیپس ہیں جو ہم نے اپنے دورے سے پہلے ان کو ایڈریس کیا, اور جب چائنیز کو یہ کمیونیکیٹ کیا تو آبویسلی وہ بہت زیادہ اس پر یہ تو واقعی سر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بہت ہی قابل ستائش بات ہے کہ اس وقت بڑی ہی تیاری کے ساتھ آپ لوگ گئے اور بہت ہی شاندار معاملات ہوئے. آخری سوال میں آلریڈی کر چکا ہوں سر, میں سپر ٹاپ اپ کوسچن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ شی کا دورہ کب تک متوقع ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کیا ریزلٹس دیکھ رہے ہیں ایف ڈی آئی میں خاص طور پر؟ دیکھیں جی, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو شی جن پنگ صاحب نے اس سارے کے سارے کنکلوژن پر جو ایشورنس دی ہے وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہر شعبے میں کھڑے ہیں,
جو بھی ہماری پوزیشن ہے فرام دا جیو پولیٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ, وہ فل سپورٹ انہوں نے مہیا کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس چیز کا دوبارہ اعادہ کیا کہ جو اوبور ہے, ون بیلٹ ون روڈ کا جو ان کا اپنا انیشیٹو ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا وداؤٹ اینی شیڈ آف ڈاؤٹ جو سی پیک ہے وہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اور فیز 2 کے اندر جو ہمارا انڈسٹریلائزیشن کا فیز ہے, تو چائنا بالکل ساتھ کھڑا ہوا ہے اور سارے پروجیکٹس کو وہ بہت ایکسپیڈیشیسلی اور بہت توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بہت اپنے جو روابط ہیں ان کو بہتر کریں گے اور بہتر اس کو انہینس کریں گے. اور مارچ کے اندر یہ جو کچھ بھی ابھی ہمیں کمٹمنٹ ہوئی ہے یا جو ہم نے ایم او یو کیے ہیں, ان کی پروگرس کا ریویو جو ہے وہ اسکیڈول ہے بائی اینڈ آف مارچ. اس میں ہمارے فارن منسٹر صاحب جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو اکمپنی کروں گا. بالکل ٹھیک. اور جہاں تک پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے دورے کا تعلق ہے, یہ میرا سر سپر ٹاپ اپ کوسچن تھا. پرائم منسٹر صاحب نے ان کو انوائٹ کر دیا ہے, لیکن اب وہ آنے والے وقت کے اندر ہمیں پتا چلے گا کہ وہ اس کا دورہ کب مٹیریلائز ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے. سر واپس آپ کی طرف آؤں گی. ہم نے دورے چین کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں جانا, سو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی کامیاب دورہ رہا. اب ہمارا ایکسپیکٹڈ ہے دورہ روس, رائٹ؟ سو یہ ایک ایسے ٹائم پہ ہو رہا ہے جب یوکرین کے معاملے کو لے کر دنیا کے مغربی ممالک میں کافی تناؤ دیکھا جا رہا ہے, رائٹ؟ سو سر اس دورے کے آگے کے ممکنہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اسٹریٹجک لحاظ سے, معاشی لحاظ سے؟ اچھا, جیسے ابھی بہت اچھا ہو گیا کہ خالد منصور صاحب نے جو ہے وہ ریویو دے دیا, کیونکہ یہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ایس اے پی ایم ہیں اور انہوں نے قریب تر معاہدے سارے جو ہے گوادر کے اندر سی پیک کے تحت. اور سب سے امپورٹنٹ مسئلہ جو تھا, جو میں بڑے عرصے سے دیکھ رہا تھا, کہ یہاں پہ دوبارہ سے پاکستان میں کی طرف انویسٹرز کا آنا, اور پرائم منسٹر نے ان چیزوں کو فوکس کیا اور جو ہر 15 دن کے بعد ایک میٹنگ کا کال اپ کرنا کہ جو مسائل بھی سی پیک کے درمیان میں آ رہے ہیں, ادارہ جاتی معاملات کے اندر آ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے ایشوز میں آ رہے ہیں, امپورٹ کس کو کرنا ہے, ایکسپورٹ کس کو کرنا ہے, اور معاملات کس طریقے سے چلیں گے, اور سٹرکچرز کے معاملات کو بہتر کرنا. اس دفعہ پریپریشن کے ساتھ گئے اور اس دفعہ جو چیزیں ریزلٹس لے کر آئے وہ ریزلٹ اورینٹڈ تھیں اور پہلے آؤٹ کم اورینٹڈ تھیں. اچھا, اب اگر ہم اگلے بڑھتے ہیں تو ایک تو ہو گیا یہ دورہ. میں نے اس کو ریلیٹ کیا تھا آئی ایم ایف کے جو 1 بلین کے ساتھ, کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ جتنا چلا جا سکتا ہے چلا جائے گا, اور جتنا ہم ان سے مانگ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں, اور جتنا وہ دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا اپنا اکنامک ماڈل جو ہے, جو ان کا اپنا گیونگ ماڈل جو تھا, یا جس طرح سے میں نے آپ کے یہ سامنے دکھایا اور میرے خیال میں ڈسپلے بھی ہو جائے گا, یہ آئی ایم ایف جو نیو انکم ماڈل جو ہے, یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ شرنک ہو چکا ہے. اب اس سے بڑھ کر اگر ہم آگے دیکھیں تو چائنا کے اندر جو پوٹینشلز ہیں وہ آگے بڑھ جائیں گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ سی پیک کے ساتھ جو معاہدے اب ہوئے ہیں اور جو دورہ ہوا پرائم منسٹر کا, اس کے ساتھ 5 سے 6 جو ہے وہ % کی جی ڈی پی گروتھ ہماری ممکن ہو جائے گی. اور اگلا میں آپ کو بتاؤں کہ جب روس کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا ہے تو ابھی آپ تقریباً 7.something یہ تقریباً آپ 1 بلین تک کی آپ کے ٹریڈ کے اوپر جا رہے ہیں, جبکہ آپ کی ٹریڈ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں کوشش کیا کرنی ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی اور رشیا کے ساتھ بھی 2-3 چیزوں کو میں ساتھ دوبارہ ملانا چاہتا ہوں. ایک تو جیسے میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ اس طرف سے جو ہے وہ کوارٹز بھی مل رہا ہے, ادھر سے باقی چیزیں بھی مل رہی ہیں, ادھر سے انڈیا کا, آسٹریلیا کا, برطانیہ کا, امریکہ کا ٹرائکا چل رہا ہے. اس طرف جو ہے ہمیں پاکستان کے اندر کیسا ٹرائکا چلانا ہے, درمیان میں افغانستان اور جیو اکنامکس دیکھ لیجئے. پاکستان کا سفر جو ہے وہ جیو اکنامک یعنی پالیٹکس سے ہٹ کر اب ہم اکنامکس پر آ گئے ہیں. اب ہم افغانستان کے اندر مستحکم افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں, کوئی ملیٹنسی کا ہم نہ بننا چاہتے ہیں, نہ ہم کوئی ملیٹنسی دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم ایڈورسریز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کون کون معاملات گڑبڑ کر سکتا ہے. روس کے دورے کو دیکھیں کہ یہ جو یوریشین پاکستان امپورٹنس, اس کو یوریشین پاکستانی امپورٹنس کا نام اگر آپ دیں اور اس کو اگر آپ پولرائزیشن کی نئی جہت کہیں اور اگلے فورن پالیسی کے اندر نیا تبدیلی دیکھ لیں, آپ کو دیکھنے والے پورے پاکستان میں ہیں, اور پورے پاکستان میں دیکھنے والے یہ سمجھ لیں کہ ایک بڑی ڈائریکشن چینج ہونے جا رہی ہے.
بہت بڑی ڈائریکشن چینج ہونے جا رہی ہے. اور اگلا دورہ روس جو ہے وہ کنفرمیشن تو نہیں ہے, لیکن میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ یہ ہوگا. یہ میری طرف سے رپورٹ ہے, لیکن یہ ہوگا. اور جب یہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ چین کی طرف سے جو معاملات ہوئے وہ کتنے بہتر ہیں, اور آگے آنے والے معاملات کے اندر کیا توقعات رہیں گی وہ الگ دیکھیں گے. ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اب تک جتنے چیزوں کے اندر دیکھا گیا تو اس میں صرف میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا اسٹریم گیس پائپ لائن پروجیکٹ کا, اس کو اس کا تعاون بڑھانے میں ہمیں غور کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ جو منصوبہ تھا وہ گیس پائپ لائن جو تھی وہ کراچی سے لاہور کو ملاتی ہے. اس کی جو مالیت تھی وہ $2.5 ملین تھی. اچھا, اب اس کے اندر جو پرابلم تھی, جو عملی جامہ اس کو پہنایا جانا تھا, وہ اس کو کس طرح ریزسٹنس دی گئی, کیسے ہنڈرنس آئی, اور ایڈورسریز نے کیا پرابلم کیا, انڈیا نے اس کے اندر کیا معاملہ کیا, کوڈز نے کیا معاملہ کیا, اوکاس نے کیا معاملہ کیا, اس کی وجہ سے بہت ساری معاملات ہوئے. لیکن اب کلیئر ہیڈڈلی our neck is in debt, لیکن ہم نکل آئیں گے کیونکہ وہ پالیسیز بہت بہتر بن رہی ہیں. ایف بی آر کلیکشن شروع ہو چکی ہے, ٹیکس کلیکشن شروع ہو چکی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا معاملات شروع ہو چکی ہیں, ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے, بزنس کی بہتریاں شروع ہو رہی ہیں, بڑھوتیاں شروع ہوں گی, ٹیکسٹائل میں دوبارہ سے شرح نمو دیکھی جا رہی ہے, زراعت کے اندر شرح نمو دیکھی جا رہی ہے, 4 پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ زراعت اس دفعہ دیکھی جا رہی ہے, اور فوڈ انسیکیورٹی کو سب سے زیادہ جو 44% تک ہماری ہے, 80% جو ہے وہ صرف ہماری جو ہے فوڈ انفلیٹڈ بچے ہیں, اور 44% ٹوٹل فوڈ انفلیشن ہے. اب دیکھا جائے گا کہ پولیٹیکل انٹرونشن اور جو آپ کی اپوزیشن مل کر کئی جہتوں کے ساتھ حملے اگر نہ کرے اور پولیٹکس کو ہٹا کر کے اکنامکس کے اوپر غور کر دیا جائے, پاکستان کو پہلے ذرا بہتر حالت میں آ لینے دیں, اس کے بعد ہم معاملات مشترکہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو سر, ملک کے بہتر ہوتے ہوئے اشاریہ جیسے آپ بتا رہے ہیں, ساری چیزوں میں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, رائٹ. پھر بھی اگر ماضی کو دیکھا جائے سو یہ سارے جو ہم IMF کی طرف بار بار جاتے ہیں, یہ صرف موجودہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, پھر بھی ہم ٹارگٹ ہر بار موجودہ حکومت کو ہی کرتے ہیں. اچھا, یہ اب آپ نے یہ دیکھیں کہ یہ جمہوریت کا شاخسانہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جس طریقے سے آج آپ کے سامنے پوری گردان پڑھ دی, اور آخر تک میں نے IMF کی تاریخیں بیان کر دی, پھر میں نے اینڈریو کراکٹ کے نام سے آپ کو بتایا, پھر آپ اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں, آج کل گوگل کا زمانہ ہے, تھوڑا سا سمرائز کریں گے, ہمارے پاس شو کا ٹائم تھوڑا سا دنیا جا سکتی ہے. میں اب ریزلٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں. ریزلٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ٹریڈ بیلنس چائنا کے ساتھ جو بہتر ہونا ہے, روس کا دورہ متوقع ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہیں, $90 بلین پلس سے زیادہ ہم ان کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھیں گے. ہمارے ریلویز کے اندر, ہماری زراعت کے اندر, ہمارے باقی معاملات کے اندر, ٹرانسپورٹیشن کے اندر بہت سارے معاملات بہتر ہونے والے ہیں. اب سوال آ گیا کہ IMF کے لونز جو اس حکومت کے اندر جب آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے کیا کہ انہوں نے بہترین سٹریچ کیا جتنا وہ کر سکتے تھے. ان کا ماڈل کسی نے نہیں دیکھا, وہ میں نے آج آپ کو بتا دیا. اس ماڈل کے اوپر غور کریں کہ انڈومنٹ فنڈ by the gold profit, border investment mandate, cost recovery for the concession lending اور dividend to members, اس کے اوپر سوال کیوں نہیں ہوتا رہا, اور آپ کے سارے جو اینالسٹ ہیں اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے کہ ان کا ماڈل کیسے بہتر ہوتا, گڑبڑ میں جاتا رہا. اس میں کہتے ہیں کہ جی old saying کہتے ہوتے ہیں کہ when you find yourself in a hole, the first thing you should do is to stop digging. اب آپ اور ڈگنگ کرنا بند کریں. اس میں جو ایپک پرابلمز آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, فسکل ڈیفیسٹ کے اندر ہیں, اور کی انپروپورشنیٹ ہو چکی ہے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فورن ایکسچینج ریٹ کو بہتر کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے روپے کی ڈی ویلیویشن کے اوپر غور کرنا پڑے گا, اور ہم اس کے اوپر فوری طور پہ کام کر کے اسپیکولیشن جب کرتے ہیں تو سٹاک مارکیٹ خراب ہوتی ہے. اسپیکولیشن جب آپ کرتے ہیں تو ہمارے جو ہے وہ ریسیشنز کئی جگہوں پہ آ جاتے ہیں. اسپیکولیشن جب کرتے ہیں تو مختلف سپلائی چین خراب ہو جاتی ہے. اسپیکولیشن جب کرتے ہیں تو آپ کی جتنی جو بیک اینڈ اور باٹل نیکسٹنگ ہے اور سپلائی چین کی پوری نیٹ ورکنگ کے اندر, اگر آپ نے مال مجھے دینا ہے اور میں کہہ دوں کہ فلاں آدمی نے مال وہاں سے دینا تھا, تم نے تو اتنے کا دیا, تم نے اتنے کا دیا, تم نے اتنے کا دیا, تو جو ریئل وینڈر ہوتا ہے, اس کو بیئر گیم بھی کہا جاتا ہے سپلائی چین کے اندر, تو آپ کی پرائس جو ہے وہ اسپیکولیٹڈ پرائس بن جاتی ہے, اور اس کو جو ہے وہ جو پرائس جو ہماری جو ایگزیکٹ پرائس ہے وہ غلط ہو جاتی ہے.
اس کو ایسیمیٹرک ماڈل بھی کہا جاتا ہے. ایسیمیٹرک ماڈل ہوتا ہے کہ غلط انفارمیشن کی بیس پہ غلط پرائس بنانا اور اس کی وجہ سے مارکیٹ میں لانا. اب چنانچہ اب آپ نے جیسے یہ سمجھ لیا اور اس چیز کو ہم نے انڈرمائن کر کے دیکھ لیا, ہمارے پاس ریزلٹ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے بڑی جلدی نکل جائیں گے, لیکن ہم اس کے اوپر سے کوئٹ نہیں ہو سکتے. ہم نکلیں گے کیسے؟ ہمیں اسٹریٹجک تعلقات بنانے, جیسے ہم نے سعودیہ کے ساتھ تعلقات کیے, لیکن اس میں دیکھیں وہ کن کن چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. یو اے ای کے ساتھ ہم نے لیے, بہتر ہو گیا, لیکن اب ہمیں ڈائریکشنل شفٹ لی ہے. ڈائریکشنل شفٹ جو ہے وہ چائنا ہے, ڈائریکشنل شفٹ ہماری رشیا ہے. ان کے ساتھ ہمارے جو بہترین معاہدے ہوں گے وہ ڈیولپمنٹل بینکس. اب ہم نے لینڈنگ کی طرف نہیں جانا, ڈیولپمنٹل بینکس کی طرف جانا ہے. اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کے اوپر بہت زیادہ غور کرنا ہے, ہوم گرون اشیاء کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اور امپورٹس کو خدا رہا امپورٹس کو میں پھر کہہ رہا ہوں, رزاق داؤد صاحب نے بھی یہ کہا تھا, امپورٹس کے اوپر جو لگژری آئٹمز پہ پابندی لگانی پڑے گی, اور جتنی جلدی آپ پابندی لگا لیں گے اتنی بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن یہ ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن بہت سارے ہمارے معیشت دان ہیں جو کہ اس کے اوپر نہیں پسند کرتے, کیونکہ امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے تو سرکولر اکانومی تو بہتر ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں سمجھ آتی کہ امپورٹ جب بڑھ جائیں گی تو لگژری آئٹم کی ضرورت کیا ہے. ہمیں ہوم گرون پروڈکٹس کی طرف دیکھنا پڑے گا, ہمیں اپنی انڈسٹری کو دیکھنا پڑے گا, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو بڑھانا پڑے گا, 80% آف دا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو ایلیویٹ کرنا پڑے گا. اور یہ سارے کے سارے معاہدے جو ہیں ہمیں رشیا لے کے جانے پڑیں گے. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ چائنا جانی چاہیے. اور جو بات انہوں نے خالد منصور صاحب نے بتائی کہ وہ جو اسپیسیفک انڈسٹری ہے جو جس کے اندر ہماری مہارت ہے, ہم یہاں سے چیزیں بنا کر وہاں بھیجیں گے اور وہاں کے ذریعے باقی جگہوں پہ جائیں گے. اور ایک اور میٹر ہے جس کے اوپر ہم پھر کبھی ڈسکشن میں لے کر آئیں گے, وہ ہے جو ہے وہ سمگلڈ اور نان سمگلڈ معاملات. ان کے ذریعے ہمیں جو روٹ کے, جی بالکل اس کے لیے رکھ لیجئے, میں پرسائز کر دوں اس کے اندر اس کے ریزلٹ کو, کہ ہمیں اپنے نیبرنگ کنٹری ان کے ساتھ تعلقات, جو ہماری جیو اسٹریٹجک شفٹ ہے, جو ہماری اکنامک شفٹ ہے, اس کے ساتھ ہم بڑی تیزی سے آئی ایم ایف کے پروسیس سے آرام سے نکل پائیں گے. ہمیں اچانک سے جو ہے نا وہ ہمیں اسکیپ نہیں لینا, کوئٹ کرنا. There is a difference between escape and quit. Okay, thank you so much sir. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا. آج ہم نے پروگرام میں تفصیل سے اپنی معیشت کی موجودہ صورتحال, وزیر اعظم کے دورہ چین اور دورہ روس سے متوقع ہمارے جو توقعات ہیں اس پر ڈیٹیل سے گفتگو کی. انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور شو کے ساتھ کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال. اللہ حافظ.